अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इमरान अली ख़ान और आज हम मौजूद हैं दार स्टूडियो में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। माहिर तालीम हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं। आइए बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं ख्वाजा मज़हर सदीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। सर आपका पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया दार पॉडकास्ट में टाइम देने के लिए। और कैसे हैं सर आप? तबीयत ठीक है? मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और ये मैं समझता हूँ इंसान की ये खुशकिस्मती होती है, खुशबख्ती होती है कि कोई आपकी सलाहियत को देखकर, आपके काम को देखकर, आपकी कारकर्दगी को देखकर आपको अपने यहाँ मदऊ करता है और ये मेरे लिए मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है, इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। और ये जो लम्हात आपके साथ गुज़रेंगे, मुझे यकीन है कि इसमें हम आपसे कुछ ज़रूर सीखेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ख़ैर साहब, आज के पाकिस्तान में आप हम अगर देखते हैं, तालीम को देखते हैं, मईशत को देखते हैं, हमारे नौजवानों को देखते हैं, तो हम एक ऐसे दोहराए पर खड़े हैं कि जो कि आप समझते हैं कि हम मेरा ख़्याल है कि शायद वो मुस्बत नहीं है, जो इस सूरत-ए-हाल में। और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा लेक्चर्स भी डिलीवर करते हैं। इस हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो सूरत-ए-हाल हमारे नौजवानों में मायूसी की वजूहात क्या हैं? अ, अली इमरान साहब, आपका ये एक सवाल नहीं है, एक सवाल के अंदर कई सवालात हैं। देखिए, मैं जो शख्स इस वक़्त आपके सामने बैठा हूँ बहैसियत फ़र्द, बहैसियत मुआशरे का एक इंसान, मैं ये समझता हूँ कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं मनफ़ियत की जगह हुँ। मस्बत को फ़रोग़ दूँ। और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, ये हमारी जान है और वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि हालात ज़रूर ख़राब हैं और नौजवान जो है, कोई शक नहीं है, मायूसी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। मगर फिर भी वो है ना कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से का कोई चिराग जलाते। तो हमने ये देखना होता है कि बहैसियत एक फ़र्द के माशरे में, समाज में मैं क्या बेहतरी ला सकता हूँ? किसी की सोच बदल सकता हूँ, किसी की फ़िक्र बदल सकता हूँ, किसी के किरदार में कोई अच्छा रंग ला सकता हूँ, कोई एक खूबी किसी की जो बुराइयाँ हैं उसको कम कर सकती है, ख़ामियों को कम कर सकती है। तो मैं बहैसियत उस्ताद, बहैसियत लाइफ़ कोच, मेंटर और बहैसियत मुसन्निफ़ हमेशा समाज में बेहतरी लाने के लिए कोशां रहता हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि माशरत में, मईशत में, तालीम में, जो भी हमारे यहाँ के निज़ाम हैं, उनमें मैं अपना कोई मस्बत किरदार अदा कर सकूँ। जहाँ तक नौजवान में मायूसी है, तो ये कोई पहली बात नहीं है और नई बात भी नहीं है। पाकिस्तान में अमूमी हालात जो हैं, वो आम लोगों के लिए साज़गार नहीं रहे। यानी एक एक बहुत बड़ी क्लास है, जो मेरी और आपकी क्लास नहीं है। यहाँ महँगाई है, यहाँ ज़लज़ला है, यहाँ तूफ़ान आ गया है, सैलाब आ गया है, बारिशें आ गई हैं, हर तरफ तबाही मच गई है, उस तबके को कोई असर नहीं पड़ता। वो आप एलीट क्लास का कहना बहुत चाह रहे हैं? ऊँची क्लास है, वो बहुत ऊँची क्लास है। वो उनके घर यहाँ भी हैं, अगर मुल्तान में सैलाब आ गया तो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाएँगे। अगर इस्लामाबाद में कोई ज़लज़ला आ गया तो वो दुबई में चले जाएँगे। दुबई में उनके लिए पिकनिक पॉइंट्स भी हैं और उससे बढ़कर वो लंदन चले जाएँगे। उनके लिए मसाइल नहीं है। ये आप मसाइल तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान बसते हैं। जो आप एलीट क्लास का पाकिस्तान और है, एक और जो क्या नाम है, जो आम पाकिस्तानी का पाकिस्तान कुछ और, 2 क्लासें नहीं है सर, हमारे यहाँ 4 क्लासें हैं। 4 क्लास। 4 क्लासें हैं, 2 तबक़ाती निज़ाम नहीं है, 4 तबक़ाती निज़ाम है। एक वो है जिसको के माथे पर बल नहीं आता, कुछ भी हो जाए। एक वो है जो परेशान हो जाता है, फ़िक्रमंद है। एक जिसको जान के लाले पड़ जाए। एक वो है जिसके पास रोटी नहीं होती। ये 4 तबक़ात हैं। हम मीडियोक्र्स हैं, हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें बच्चों की रोटी भी पूरी करनी होती है, उनके स्कूल की फ़ीस भी देनी होती है, घर का किराया भी देना होता है। बकरीद पे जब कुर्बानी का वक़्त आता है, बहुत परेशान होता है कि 1.5 लाख का जानवर कैसे खरीदें, 2 लाख का जानवर कैसे खरीदें। कोई बच्ची की शादी आ जाती है, तो हम परेशान होते हैं कि जहेज़ का सामान कैसे पूरा करें। हमारी नाक कट जाएगी अगर हमने अच्छा खाना नहीं दिया, अच्छे कलम में नहीं दिया और फिर हम बच्ची को ब्याहते हैं, रुख़सत करते हैं, तो हम 2 साल के लिए मक़रूज़ हो जाते हैं। हमें बड़े से भी मुकाबला करना होता है, हमें अपने वजूद को भी बरकरार रखना होता है। फिर एक और है जिसके पास कुछ भी नहीं होता। वो लूट-खसूट के वो अपनी बच्ची भी ब्याहता है, बच्चों की फ़ीस भी देता है। एक वो है जो ये बच्चे को स्कूल भेजने के का जो तकल्लुफ़ है, वो इसको उठाता ही नहीं है। वो बच्चे को हुनर सिखाता है,
کوئی مستری بناتا ہے، مزدور بناتا ہے، مکینک بناتا ہے، کسی بٹھے پہ بیچتا ہے، کسی چائے کے ہوٹل پہ کھڑا کرتا ہے، گول گپے کی ریڑھی لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک یہ طبقہ بھی ہے، یہ تو 4 ان طبقات ہیں۔ طبقات میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا بہتر ہے یا سر بہتر کا اور نہ بہتر ہونے کا میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو جس قدر کو، ایک تو وہ ہے نا جس کو سونے کا چمچہ منہ میں ملا ہے، یا وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے، اس سے پیدا ہوتے بدلتے اتنے 100 مربے میرے حصے میں آئے ہیں، اتنی گاڑیاں میرے حصے میں آئی، اتنے پلازے میرے حصے میں آئے۔ ایک وہ بھی ہے جس کو یہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، جیسے ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہر کام کے لیے، ہر شے کو اچیو کرنے کے لیے، وہ گاڑی ہے، گھر ہے، شادی ہے، تعلیم ہے، روزگار ہے، ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مشقت کرنی۔ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ورکنگ کلاس کے جو مسائل ہیں، ورکنگ کلاس کچھ ڈفرینٹ ایشوز ہیں اور جو ایلیٹ کلاس کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں، یہ بات آپ کی مان لی۔ یہ تو اچھا، حقیقت۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارا جو نوجوان ہے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہے، آپ دیکھتے ہیں انہیں نفسیاتی مسائل ہیں، یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اچھا، وہ جو پہلا سوال تھا کہ نوجوانوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے، اب یہ دوسرا سوال ہے کہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ میں اس کو کہا کرتا ہوں ہمارا نوجوان ذہنی الجھنوں میں، نفسیاتی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں نا سب سے پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے نا، آپ کہیں گے غربت ہے، ہوں، کوئی کہے گا خواندگی ہے، نہ خواندگی ہے، کوئی کہے گا یہاں آبادی بہت زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے معاشرے کا تعلیم یافتہ نہ ہونا ہے۔ ہمارے 2.5 سے 3 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے، اور جو سکول جاتے ہیں تو وہ ریٹ ریس لگی ہوئی ہے کہ میرا بچہ سب سے زیادہ نمبر لے، میرے اس کے کزن نے اتنے نمبر لیے تھے، اب اس نے اس کو ریکارڈ کو توڑنا ہے۔ بچوں کو اسکولوں کے حوالے کر کے یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کے 1150 نمبر میں سے 1140 نمبر ہونا چاہیے۔ اب وہ اسکول والے کیا کریں، وہ اس کو تو رٹو توتا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچوں کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے بہت پرانا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے طوطے بن جائیں، جو رٹوائیں وہ رٹ لیں، اور ہمارے بچے بندر بن جائیں، جیسے ہم کریں وہ ویسے کریں۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں بچوں کی ذہنی ساخت کا، ان کی ذہنی صلاحیتوں کا، ان کی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ان کی پسند کا شعبہ دینا چاہیے، ان کی کیریئر کونسلنگ کرنی چاہیے، سب سے پہلے تعلیم دینی چاہیے جو بہت ضروری ہے۔ اور تعلیم وہ مقابلے والی تعلیم نہیں ہے کہ اس کے نمبر زیادہ آ جائیں، وہ تعلیم جو اس کے اندر انقلاب برقرار کر دے، جو اس کی ریکنڈیشننگ کر دے، جو اس کی مائنڈ میکنگ کر دے۔ کہ دیکھیں اب ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے، بڑے ممالک میں 5-6 سال کے بچے کو اسکول کی تعلیم دینا شروع کی جاتی ہے، اور وہ مادری زبان میں دی جاتی ہے۔ جاپنیز ہوں، چائنیز ہوں، جرمن ہوں، روسی ہوں، ایرانی ہوں، جو بھی ملک ہیں وہ اپنے ملک کی مادری زبان میں تعلیم دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی زبانوں سے لنکیج کرتے ہیں کہ آپ نے ان سے سیکھنا ہے۔ تو ترقی کے لیے انگریزی زبان سیکھنی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں 3.5 سال 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے، ماں فارغ ہو گئی کہ میری جان چھوٹی، میری بلا سے یہ سارا دن نازش کرتا ہے، اس کو اسکول بھیج دو۔ اب اسکول میں کیا ہوتا ہے، ایک ناپختہ کار استانی کے ہاتھ بچہ لگ جاتا ہے، جس کی خود اپنی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی، جس کی اپنی کردار سازی نہیں ہوئی، جس کی اپنی ذہن سازی نہیں ہوئی، جس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کا کوئی تجربہ، سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ انجینئر بنتے ہیں، ایک کورس کرتے ہیں، آپ 4 سال پڑھتے ہیں، آپ میڈیکل کرتے ہیں، 5 سال پڑھتے ہیں۔ ٹیچر کے پاس تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا، جو کچھ نہیں بن سکتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ ہاں جی، ماں بھی کہتی ہے کہ ہائے کڑی اب ویلی بیٹھی کر اس کو کسی کام میں لگا دے۔ بچے کو نہیں ادھر ادھر ڈاکٹر بننے کی کوشش کی، انجینئر بننے کی کوشش کی، وہ کچھ نہیں بن سکا۔ ٹیچر تو وہ ہر جگہ بن جاتا ہے۔ اب وہ ٹیچر بھی وہی ہے، اکیڈمی بھی وہی ہے، ہوم ٹیوٹر بھی وہی ہے۔ تو بچے کے لیے ایسے اساتذہ ہمارے ہاں، ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد اسکولوں میں نہیں ہے جن کی اپنی مائنڈ میکنگ ہوئی ہو کہ تمہارے پاس مستقبل کا ایک خزانہ ہے، تم نے اس کا معمار بننا ہے، تم نے شاندار بلڈنگ تعمیر کرنی ہے جس میں یہ بچہ شاہکار ہو۔ ایسا نہیں ہوتا سر۔ پکاسو کے بارے میں دیکھ لیں کہ وہ شاہکار مجسمے تخلیق کرتا تھا۔ یہی کام استاد کا ہے۔ استاد نسل کو تعمیر کرتا ہے، استاد ذہنوں کی تعمیر کرتا ہے، استاد شاندار کردار بناتا ہے۔ کسی شانے نے کہا تھا کہ ایک وہ ماں باپ ہیں جو آپ کو زمین پر لاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے والدین ہیں، ٹھیک ہے، وہ 2 لوگ ہیں۔ ایک وہ بھی ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر، وہ آپ کا استاد ہے۔ اب استاد وہ نہیں رہا جو بامقصد ہو، بامعنی ہو، با کردار ہو۔ دیکھیں نا پھر اب یہ بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، جنسی ہراسگی جو ابھی آپ
آف ایئر میں بات کر رہے تھے، پھر اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج کل ایک ٹرینڈ ہی نکل چکا ہے، آپ دیکھتے اچھا ہیں۔ اس میں بات مکمل کر لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے، میں زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ اس سچویشن میں کیا کرتے تھے، اس صورتحال میں آپ کا رد عمل کیا ہوتا تھا، آپ کا جواب کیا ہوتا تھا۔ آپ اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہوں، تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں سپہ سالار بنا کے بھیجا ہوں، میں جنگجو بنا کے بھیجا گا، میں پولیٹیشین بنا کے بھیجا گا، میں ہسٹری کا کوئی پروفیسر بنا کے۔ ہوں، آپ نے کہا میں ایک معلم بنا کر بھیجا، یعنی علم سے جڑنے کے لیے۔ اور آپ کے معلم کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو آپ نے معلم ہونے کا دعویٰ کیا، اور مومن کی میراث علم ہے۔ اب یہ جو بچہ تناؤ کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے، اس کو صحیح علم نہیں ملا، ہوں۔ صحیح استاد نہیں ملا، صحیح منزل کا نشان نہیں ملا، صحیح کھوج اس کی ساتھ کا لگایا نہیں گیا کہ اس کو اندر سے کھولا۔ سب منزل تو یہی ہمارے گھر والے بچوں کو والدین سکھاتے ہیں کہ آپ نے نمبر لینے ہیں، نمبروں کی دوڑ لگوانی ہے انہیں، کہ سب سے زیادہ نمبر لوگے تو آپ بس آپ سنور جاؤ گے۔ آپ کہنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈی سی لگ جائے گی۔ جب یہ مقابلے کے امتحان سی ایس ایس پی سی ایس آپ دیکھتے ہیں، پی پی ایس میں لوگ اپیئر ہوتے، تو وہ بھی یہی ہے کہ ایک ہم ابھی تک ہمارے یہاں کالونیلزم ہی چل رہی ہے، یہ ان کا بنایا ہوا نظام ہے، کچھ ہم ایسا لا نہیں سکے کہ معاشرے میں جو ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہے اسے ہم نے کہاں پلیس کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کچھ ہمارے نظام میں آپ کو نقائص نہیں نظر آتے کہ ہم اپنے نوجوان کو، یا ہم اپنے نوجوان کو اس کا جو اصل مقام ہے اسے وہ نہیں دے پا رہے؟ دیکھیے صاحب، آپ جب کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بنیاد بناتے ہیں۔ بنیاد اگر ٹیڑھی ہوگی تو اس کے اوپر جو دیوار کھڑی ہوگی وہ آسمان تک آپ اٹھائیں گے، وہ ٹیڑھی ہوگی۔ ہم یہ بنیادی سطح پر کرنے کا کام ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ذہنوں پر کام کیا گیا ہے، ہم جسموں پر کام کرتے ہیں۔ آپ شام کو دیکھیں کتنے ڈھابے لگ جاتے ہیں، ہاں؟ یہ برگے کھا رہے ہیں، یہ جناب گردے کے پورے کھا رہے ہیں، یہ پوٹا کلیجی کھا رہے ہیں، یہ پیس کھا رہے ہیں، یہ سارا زہر کھا رہا ہے۔ ہم جسم کے لیے جتنے فکر مند ہوتے ہیں اتنا روح کے لیے نہیں ہوتے، اتنا ذہن کے لیے نہیں ہوتے۔ کل مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ فیصلہ دل سے کرنا چاہیے یا دماغ سے کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ فیصلہ دماغ سے کرنا چاہیے اور عمل دل سے کرنا چاہیے۔ اچھا، تو وہ کہنے لگے جی ہم تو دل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ عمل تو بالکل ہی نہیں کرتے نا۔ اگر دل سے فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، عقل کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فیصلہ عقل سے کریں، دماغ سے کریں، اور عمل دل سے کریں۔ اب جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہماری بنیاد سے ہی کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ یہی دیکھ لیں، تربیت اولاد کتنا بڑا موضوع ہے، کتنا بڑا زندگی کا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اللہ اولاد دے رہا ہے۔ اب ہم ایمانداری سے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی کتاب پڑھی، کوئی کورس کیا، نہیں سر۔ کسی سے رہنمائی لی، کہیں جا کے سیشن لیے؟ نہیں۔ ہم شادی کیسے کرنی ہے، شادی کے بعد آئلی زندگی جو ہے، ازدواجی زندگی ہے، اس کو کامیاب کیسے کرنا ہے، اس پر ہم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ آپ کو آپ کی ماں نے کچھ کہہ دیا، بہنوں نے کہہ دیا، آپ اس پر چل پڑے۔ خاتون کو اس کی ماں نے کہہ دیا۔ یہ جو بڑی بڑی طلاقیں ہوتی ہیں تو یہ لڑکی کی وجہ سے نہیں ہوتی، ماں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں پرسوں بھی خاتون سے بات ہو رہی تھی، کہتی کہ میری 12 سال پہلے طلاق ہوئی ہے، کاش اس وقت میں اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانتی تو آج میں ان کے گھر جہاں بیٹھی ہوتی۔ میرا خامد بہت اچھا تھا، اس نے اپنی ماں کی مانی، میں نے اپنی ماں کی مانی، طلاق ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں تو میں یہ آواز لگانے والا، یہ صدا بلند کرنے والا، یہ جھنڈا اٹھانے والا پاکستان کا پہلا شخص ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے والدین کی تربیت کریں، ان کے لیے فکر مند ہو۔ ہمیں یہ ملا کہ آج ہماری، چلو گئے وقتوں میں، پرانے زمانے میں ماں کچھ نہ کچھ بچی کو اچھے اوصاف دیتی تھی، اعلیٰ اوصاف دیتی تھی، اس کی زندگی ساز، کردار ساز کچھ باتیں بتاتی تھی۔ آج کی ماں کے پاس تو وقت بھی نہیں سر۔ آج کی ایم ایس سی ایم فل ماں جو ہے وہ سارا دن موبائل میں لگی ہوئی، اس کے پاس یہ اب اسمارٹ فون ہے۔ جو سوشل میڈیا ہے وہ زیادہ حاوی ہے فیملی کی بالکل ٹھیک ہے۔ رسپانسبلٹی۔ اچھا، اس میں بھی کچھ، میں دیکھیں، میں تو سب سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں۔ میں اس کے ٹولز کو استعمال کرتا ہوں، اس کے ایپس کو استعمال کرتا ہوں، انسٹاگرام بھی، فیس بک بھی، ایکس بھی، ٹک ٹاک بھی۔ میں اس سے سیکھتا ہوں، ہوں، میں اس سے علم حاصل کرتا ہوں، اس سے معلومات لیتا ہوں۔ مجھے کسی موضوع پر بولنا ہے، بات کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، کیس اسٹڈی کرنا ہے، تو میرے تو استاد ہے سر، میری تو درسگاہ ہے، یہ میری یونیورسٹی ہے۔ اوکے۔ میرے پاس تو اتنی ایپس ہیں جن سے میں آپ سے بات کرنے کے لیے سوچتا ہوں، مجھے بیٹھنا کیسے ہے، مجھے چہرہ کیسے رکھنا ہے، باڈی لینگویج کیسے کرنی ہے، جیسچرز کیسے یوز کرنے ہیں، یہ تو میرا استاد ہے۔ ہم اس سے، میں کہتا ہوں آپ اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، آپ نے کوئی بڑی ڈگری نہیں لی،
یہ تو آپ کے ہاتھ میں نا، اس کے اوپر اسکرولنگ نہ کرتے رہو، یہ گانے، یہ مجرے والے گانے، یہ ڈانس والے گانے۔ اچھا خالد صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج کل والدین کی بھی تربیت کی ضرورت، والدین کی تربیت کے لیے کون سا ادارہ پاکستان میں موجود ہے؟ اب آپ صرف ہمارے بچوں کے کریئر کاؤنسلنگ کی نہیں، پیرنٹس کی بھی کریئر کاؤنسلنگ کی بات کریں، ایسی بات میرے خیال میں جو آپ کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے پیرنٹس کو نہیں کر سکتے، وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں سکھائیں گے، تو یہ تو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بدتمیزی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ ابا جی آپ یا اماں جی آپ بھی کیا نام ہے تھوڑا سا ٹریننگ لے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اب یہ ہمیں اولاد ہمیں ہماری تربیت کی بات کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں علی عمران بھائی، مجھے بولتے ہوئے لکھتے ہوئے 30 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز میچورٹی ہے۔ میچورٹی مینس سنجیدگی۔ اوکے۔ ہمارے ہاں سنجیدگی کی کمی ہے۔ دیکھیں، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم امیر بن جائیں، ہم یہ تو چاہتے ہیں ہماری بہت بڑی گاڑی ہو، ہمارا بہت بڑا گھر ہو اور سب سے بڑی سوسائٹی میں ہو، ہمارا ڈریس بہت قیمتی ہو، جوتے بہت قیمتی ہو، ہم شاہانہ زندگی جئیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم زندگی جینے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیں۔ اب دولت مند آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، 4.5 کروڑ کی گاڑی پہ جا رہا ہے، ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ، تو وہ کیلے کھاتا ہے، اس کے چھلکے باہر پھینک دیتا ہے۔ ہاں یہ بات تنو کھاتا ہے، اس کے چھلکے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس کو تھوکنے کے لیے اگالدان اس کی گاڑی میں وہ باہر منہ کر کے تھوک لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی جینے کے رنگ ڈھنگ نہیں سیکھے، ہم نے اپنے آپ کو تربیت کے لیے تیار نہیں کیا، اور یہ ہوتی ہے ابتدا میں جب آپ پیدا ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تربیت اور تعلیم۔ ماں کی گود بہترین درس کا ہے۔ اب ماں جس کے بارے میں کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تو اچھی قوم دوں گا، تو ماں کی تربیت ہی نہیں ہوئی۔ ماں نے تو شادی کے لیے 1 سال تیاری کی تھی اپنی، یہ لہنگے، یہ ساڑیاں، یہ میکسیاں، یہ سوٹ، یہ اپٹن کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ لہنگے کا، یہ ولیمے کا، یہ مہندی کا، یہ اس کے بعد مکلاوے کا۔ اس نے تو یہ پلاننگ کی تھی، اس نے یہ نہیں پلاننگ کی تھی کہ میں کوئی کورس بھی کر لوں۔ اچھا، پھر اداروں کو بھی کبھی یہ ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ ہم اس طرح کا کوئی تربیتی کورس کروائیں۔ میرے خیال میں خواہش صاحب ہماری بات شاید کہ ہمیں کسی اور طرف نکل گئی ہے کہ ماؤں کو ہم کرٹیسائز کرنا شروع، میں پھر دوبارہ یہ حقیقت ہے کہ آپ نا، یہ جو بلی ہے نا، یہ شکار کی نظر میں پھر رہی ہوئی ہے، شکار کی تلاش میں پھر رہی تھی۔ اب اس کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ بلی مجھے نہیں دیکھی، اس کے تو شکار آسان ہو جائے گا، وہ دبوچ لے گی اس کو۔ ہمیں کھلی آنکھوں سے سماج کو دیکھنا ہے۔ میں بڑی درد مندی کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں جہاں میں رہتا ہوں، جس فضا میں سانس لیتا ہوں، جس معاشرے کا میں حصہ ہوں، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں یہاں تربیت کا فقدان ہے۔ ہمیں سب سے پہلا جو کام کرنا چاہیے، دیکھیں، اگر جاپان میں، جرمنی میں، یورپ کے بڑے ممالک میں خاتون حاملہ ہوتی ہے تو تربیت کا عمل وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو گیجٹ اس کے پیٹ پہ باندھ دیا جاتا ہے، ہاں، اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، وہ میتھ کے کوشچن کرتی ہے، وہ سیکھتی ہے، ہاں، تو وہ تربیت، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے اندر بچے کا حمل ٹھہرا ہے، اس کی تربیت شروع ہو گئی ہے۔ تو ہمارے یہاں سر آپ تو یہ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس کو رہنے دو، ابھی نہ دیکھو۔ بچہ آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں۔ سر 4 برس کے بچے کی دماغی تشکیل ہو جاتی ہے، یہ کیس اسٹڈی ہے، ریسرچ ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی، اور 7 برس کے بچے کی 70% شخصیت مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں اس کو رہنے دو، وہ خود سیکھ لے گا، نہیں، آپ نے اپنے بچے کو جیسا بنانا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا کے عظیم لیڈر یہ مائیں پیدا کرتی ہیں، یہ بچپن میں فیصلہ کرتی ہے کہ میرے بچے نے یہ بننا ہے، اور وہ بن جاتا ہے۔ اس کو ایسی عادات، ایسے خصائل، یعنی اس کے اندر ایسی کوالٹیز، ایبلٹیز، لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرتے ہیں کہ وہ بندہ کچھ بن جاتا ہے۔ ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ باہر کے ممالک جو ہے، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں بچے کو جب اسکول میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے پڑھایا نہیں جاتا، اس کو بتایا جاتا ہے کلاس روم کو صاف کیسے کرنا ہے، واش روم کو صاف کیسے کرنا ہے، دوستوں سے کیسے ملنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے۔ یہ بہت بڑا، میں یہ نہیں کہہ رہا، ٹریننگ ہوتی ہے، ایتھیکل ٹریننگ ہوتی ہے، مورل ایٹیکیٹس سکھائے جاتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ کی ایکسیپٹ سر، وہ بالکل نہیں تھا۔ پھر جا کر جب وہ اس کو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹریفک رول بتائے جاتے ہیں، بڑوں کا ادب کیسے ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ تعاون کیسے کرتے ہیں، یہ ساری اس پر نمبرز ہوتے ہیں سر۔ ہمارے وہ نمبر یہ ہے، بنایا جا رہا ہے با کردار۔ ہمیں تو نمبر ملتے ہیں اچھی کہانی لکھنے پر، اچھا مضمون لکھنے پر، اچھا سبق سنانے پر، وہاں صفائی پر نمبر ملتے ہیں۔ آپ کا دوستوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، کوآرڈینیشن، بیہیویئر کیسا ہے، اس پر نمبر ملتے ہیں۔
अच्छा ख़ालिद साहब, आपकी ये सारी बातें ठीक है। मैं वैसे आपसे ये पूछना, दुनिया तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल हो रही है, आप भी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज भी वही ट्रेंड है, वही हम रिवायती नसाब है, जो मेरे वालिद ने जो किताबें पढ़ी थी, वही किताबें मैंने पढ़ी हैं बीएससी में। मैंने मैट्रिक में भी वही बुक्स और मिस्टर चिप्स हम एफएससी में पढ़ते थे, वही मेरे वालिद ने भी पढ़ा था। आज से उन्होंने 40 साल पहले किया, तो फिर मैं भी वही पढ़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, दुनिया तो अब आगे बढ़ चुकी है। अब आप देख रहे हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा रही। हम क्यों उस रिवायती एजुकेशन में फँसे हुए हैं? और मेरे ख़्याल में ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारे नौजवान को या हमारी सोसाइटी को डिलीवर भी नहीं कर पा रहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ। देखें, बात फिर वही है कि मैंने अभी कहीं ये बात की थी कि हम ना दुनिया से 50 साल पीछे हैं। उस प्रोग्राम में जहाँ मैंने ये बात की थी, वहाँ एक कतर के दोस्त भी थे और एक चीन के भी दोस्त थे। हुँ। जब मैंने तकरीर करके फुर्सत इजाज़त चाहिए तो वो दोनों मुझसे मिलने के लिए आए। तो मुझे कहना कि आप नोट कर लें, चाइना वाले ने कहा, हम 200 साल पीछे हैं दुनिया से। तो कतर वाले दोस्त साथ करते, वो इंजीनियर हैं, दोनों इंजीनियर हैं। तो इंजीनियरिंग के लोगों का ही कोई कट सा मेरा वहाँ ज़ाहिर ख़्याल था। तो वो कहने लगे, जी यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम दुनिया से 200 साल पीछे हैं। और ये भी बात अली इमरान आप नोट कर लें, दुनिया ने 10,000 साल में इतनी तरक्की नहीं की जितनी इन 10 सालों में की है। एआई जो है वो इंसान का निमुल बदल नहीं है, कोई शक नहीं है, इंसानी सोच का, इंसानी दिमाग का, इंसानी फ़िक्र का मुतबादिल नहीं है। मगर दुनिया में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको कलेक्ट करके जामिया इंडेक्स तो वो है ना, रहनुमाई करता है, मदद करता है, हमारे वक़्त को बचाता है। और एआई इतना बड़ा समंदर है कि इसमें आप जितने गोताज़र होंगे आपको उतना कुछ जवाहरात मिलेंगे, ज़खायर मिलेंगे और गौहर मकसूद मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें दुनिया से कदम मिलाने के लिए अपने नौजवानों को हुनरमंद बनाना होगा, बासलाहियत बनाना होगा। हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो हमारे बच्चों को हुनरमंद बनाए। अच्छा, आप ये देखें, हमारा शहर मुल्तान है, मैं आप बहुत अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ कि आप देखें रोज़ एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, बिल्कुल ऐसे नया ही। खाने का। आप ये बताएँ कि कौम कैसे तरक्की करेगी? क्या कोई ऐसा इदारा भी खुलना है जो बच्चों को बताए कि आपने ज़िंदगी कैसे जीनी है? आपने दुनिया की जो नई इजादात है, जो नई दरियाफ़तें हैं, उन तक कैसे पहुँचना है? माइंड मेकिंग पे ऐसा असल काम ही नहीं हो रहा। ऐसा कोई नहीं, तो उनको अंदर से एक्सप्लोर भी नहीं किया। देखें, पाकिस्तान के लोग, ये मैं 20 साल पहले भी ये बात करता, आज भी ज़हीन तरीन कौम है, ज़हीन तरीन अफ़राद है। क्या है कि इन्हें सही रहनुमाई नहीं मिल रही, इनको डायरेक्शन नहीं दी जा रही, इनको चीज़ों पर फ़ोकस होना नहीं सिखाया जा रहा। देखें, दुनिया की अज़ीम नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि आप अपने काम पर फ़ोकस हो जाएँ। बच्चे कहते हैं हम कामयाब नहीं होते, नाकाम हो जाते हैं। तो मैं उनसे जब उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, उनके साथ काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझे पता चलता है वो कभी किसी काम पर फ़ोकस ही नहीं हुए। एक मॉर्निंग वॉक है तो उसको भी कभी उन्होंने रेगुलर नहीं किया। हाँ जी, एक नमाज़ है उसको भी कभी रेगुलर नहीं किया। पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो ना पढ़ी। रोज़ाना बैठकर मुताला करना, उन्होंने कभी इस पर फ़ोकस नहीं किया। कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। अपना सिलेबस तक रात को खोल के नहीं देखते। जैसे बैग फेंका यूनिवर्सिटी से आके, कॉलेज से आके, वैसे ही रात को उठा के अगले दिन सुबह उठा के चले जाते हैं। सर, बहुत बड़ा इनकलाब लाने की ज़रूरत है, सोचों में, फ़िक्रों में, रवैयों में, बोलचाल में, किरदार में, गुफ्तार में। और उसके लिए कुछ ज़हन ऐसे सामने आने चाहिए जो कौम के लिए दर्द रखती हों, अहले दर्द हों, जो फ़िक्र रखते हों, फ़िक्रमंद हों, और जो हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हों कि हम ये जगीरदारी निज़ाम से, ये जो हम मुज़ेरे बने हुए हैं, ये जो हम बालके बने हुए हैं, हम इससे निकलें थोड़ा-सा। हम थोड़ा ऊपर उठ के देखेंगे, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हमने कैसे चलना है, हमारी अपनी तहज़ीब क्या कहती है, हमारी अपनी माशरत क्या कहती है, हमारी अपनी रवायत क्या है। हमने गौरों की तरह उनकी सकाफ़त को लेना, हमने उनसे इल्म लेना है, मालूमात लेनी है, टेक्नोलॉजी लेनी है। और हमारी अपनी शानदार तहज़ीब है, हमारी अपनी शानदार रवायत है, हमारे पास खुद अल्लाह का कलाम है, रसूल वसल्लम की वही है। हमने आगे कैसे बढ़ना है? तो ये सारी रहनुमाई हमें मिलती है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें जीन जाना पड़े। रवायतें मिलती हैं। अच्छा सर, आप इल्म की ही बात करें, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ आप के मेरा ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है, आप भी यहाँ मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं। क्वालिटी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान है हमारे यहाँ। आप तालीम की ही बात करें, आप यही अगर जनूबी पंजाब बसेब की बजाय अगर आप जाते हैं अपर पंजाब में, वहाँ की जो एजुकेशन की क्वालिटी लेवल है वो कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ
جنوبی پنجاب میں کچھ مختلف ہوگا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم ایک ہی صوبے کے باسی ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ سر یہ سوال بہت پرانا ہے. جب ہم جوان تھے، ہوں ہم یونیورسٹی کالج میں تھے، تب بھی یہ سوال ہوتا کہ تخت لاہور یا پر پنجاب جو ہے. دیکھیں، آپ کو شاید علم نہ ہو، پاکستان میں جنوبی پنجاب کا ایک ادارہ ہے، نستر میڈیکل کالج. نستر میڈیکل اب تو یونیورسٹی ہے نا سر. اس کے ڈاکٹر کو نا ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. آپ پاکستان میں اوپر جہاں بھی چلے جائیں، آپ اسلام آباد میں، لاہور میں چلے جائیں، ہر بڑا بیوروکریٹ اسی زمین سے گیا ہوا ہے، اسی سرزمین سے گیا ہوا ہے. جس نے محنت کی ہے نا، اس کی محنت کو رب نے رائگاں نہیں کیا. پاکستان میں میں کینسر پیشنٹ رہا ہوں، کینسر سروائیول ہوں. مجھے کینسر ہوا تو میں جب باہر جاتا تھا، اسلام آباد میں شوکت خانہ میں بھی بن رہا تھا 95 کی بات، تو وہ کہتے براڑ صاحب کو دکھایا. ہوں ڈاکٹر براڑ صاحب ملتان نہیں ڈاکٹر ہے، آپ شاید ملے ہو. میں بالکل تو دوست ہے، خبردار سر۔ استاد ہے، سینئر ہے، وہ 80-85 سال کے ہیں. میں کہا جی دکھایا، تو بس انہیں جو کہنا یہ وہی ہوگا. تو یہ نہیں ہے سر یہاں. اب تو اچھا سر میری بات سنیں، یہ گلانا بس شاید 20-30 برس پہلے کچھ سچائی بھی رکھتا ہوگا، حقیقت بھی رکھتا، اب تو نہیں رکھتا سر. ہوں اب تو یہ آ گیا نا. آپ بس جو ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیت ہے، جو مہارت ہے، آپ اس پہ لائیں اور دنیا کو بتائیں. اچھا آپ کیا سمجھ اس خطے سے کون سا ہے؟ طارق جمیل صاحب کہاں سے گئے؟ ہاں بالکل. اچھا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکاری وسائل کی جو متناسب تقسیم ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی واضح فرق ہے جنوبی سر پنجاب؟ یہ ہوگا انتظامی طور پر. اس میں کیونکہ اس کا زیادہ علم نہیں رکھتا، یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے. ہوں اس میں ہوگا، ایسا ہوتا ہے. بڑے شہروں پر زیادہ فنڈز لگتے ہیں، زیادہ بجٹ بنتے ہیں، زیادہ ترقی میٹروپولیٹن ہوتی ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اب جس موضوع پر ہم بات کریں نا، نوجوان کے لیے، تعلیم کے لیے، اب دنیا کھلا میدان بن گیا. پہلے ہم کہتے تھے یہ گلوبل ولیج ہے دنیا. میں اس کو کہتا ہوں اب یہ گلوبل ہنٹ ہے. اب یہ بالکل سکڑ کے اور چھوٹی ہو گئی ہے. اس میں ہم خوش ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کو بنوائیں. آپ کا یہ بھائی جو فقیر بیٹھا ہوا ہے، یہ آرمی کو پڑھاتا ہے، پولیس کو پڑھاتا ہے، اور بڑے شہروں میں جا کے پڑھاتا ہے. بڑی بڑی کمپنیز کے شو کرتا ہے، ان کو ٹریننگ دیتا ہے، لائف کوچ مینٹورشپ کرتا ہے. وہ ملتان کی تو نہیں ہے نا، وہ اپر پنجاب کی ہیں، کراچی کی ہیں، لاہور کی ہیں. میں وہاں جا کر پورا پورا دن پڑھاتا ہوں، کئی کئی دن پڑھاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے نا یہاں اس خطے میں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کی برکت سے، زمین کی مٹی کی برکت سے، والدین کی دعاؤں سے، خود سے کچھ عطا کیا ہے نا. وہاں جا کے اشاعت کرتے ہیں. اچھا آپ بھی یہ تعلیم، محرومی ذہن میں اچھا ہوتی یہ ہے. تعلیم کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں، آج کل آپ کو پتا ہوگا ہم ماحولیاتی آلودگی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان میں، ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے. حالیہ دنوں میں ایک ہمارے یہاں خوفناک قسم کا سیلاب بھی جو آیا ہے، اسے بھی وہ ایک وجوہاتی کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی آلودگی ہی بتایا جاتا ہے. میں کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے تو نصاب میں کوئی ایسا ماحولیاتی آلودگی یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی کوئی ایسا چیپٹر ہی شامل نہیں کیا گیا. ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے علم نہیں ہے، بنیادی طور پر دیکھا جائے تعلیم دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں آج سے 4 سال پہلے نا، ہوں ملتان کے سب سے بڑے ہوٹل میں نا کلائمیٹ چینج پر ایک سیمینار تھا. اس میں میرا بھی اظہار خیال تھا. تو میں نے بھی یہ لفظ 4 سال پہلے سنا تھا. ہوں تو میں نے ہنسا تھا کہ ہمیں تو کوئی ایسا چالد درویش نہیں ہے، تو یہ ضرور کوئی پیچھے سازش ہے، ٹھیک یہ شوروں کی سازش ہے، ہے. گوروں کی سازش ہے. میں نے جب مجھے جانا تھا وہاں اس سیمینار میں، تو پھر میں نے کچھ اسٹڈی کرنا شروع کیا. کچھ بولنا بھی تھا، مجھے بات چیت بھی کرنی تھی. میں نے ریسرچز پڑھی، تھیسس پڑھے. تو مجھے لگا آنے والے وقت کا سب سے بڑا چیلنج یہ کلائمیٹ چینج ہوگا، موسمیاتی تبدیلی ہوگی. اب دیکھ لیں کہ سردیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، گرمیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، بارشیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ہر کام انتہا پہ ہو رہا ہے. ابھی آپ اکتوبر میں دیکھ لیں، مجھے اس وقت آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اے سی بھی چل رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں. یہ کوئی تبدیلی ہے نا، آلودگی ہے نا. یہاں درخت کم ہو گئے ہیں، گاڑیاں بڑھ گئی ہیں، دھواں بڑھ گیا ہے، اور مشینیں گھر میں آ گئی ہیں. آٹا گوندنے والی مشین ہے نی، وہ جو گیس کو ہم باہر سے کمپریسر لگاتے ہیں کھینچے، وہ مشین ہے نی، پانی کی موٹر، فریج، استری ہے نی، اے سی، ہیٹر ہے. ہمارا گھر میں اس دن اپنے گھر میں بیٹھا کہ تھا 13 قسم کی مشینیں میرے گھر میں لگی ہوئی ہیں. 13 قسم کی. اب وہ آلودگی ہو گئی ہے سر، آلودگی ہوگی نا. بیٹریاں بھی لگی ہوئی ہیں، یو پی ایس بھی ہے. پھر اب یو پی ایس کے ساتھ ہم نے سولر بھی لگوا لیا. کتنی مشینیں ہمارے گھر میں داخل ہو گئی. ہم مشینی زندگی جی رہے ہیں. آٹا گوندنے والی مشین سے لے کے نا رات کو اسی پہ سونے تک ہم سارا دن مشینوں میں رہتے ہیں. اب نیچر سے ہم دور ہو گئے. تو پھر ہم گلا کیوں کرتے ہیں سر؟ موسمیاتی تبدیلی کا سامنا تو ہمیں ہوگا کہ گھر کے 4 فرد ہیں، ایک وہ کلاس بھی ہے، گھر کے 4 فرد ہیں، ان کی 8 گاڑیاں ہوتی ہیں. یہ کیجول استعمال کرنے، یہ آنے جانے کے لیے، اور 8 ڈرائیور بھی رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو وہ گھر بچوں کی گاڑی الگ ہے، بڑوں کی الگ ہے، میاں صاحب کی الگ ہے، جو ہماری میم ہیں ان کی الگ ہے.
اب 8 لوگ ایک شادی 4 لوگ ایک شادی میں جاتے ہیں تو 4 گاڑیوں میں جاتے ہیں، کیوں نہیں وہ اتفاق کرتے ہیں ایک گاڑی میں چلے جائیں؟ تو ہمارے ہاں یہ جو مشین کا زیادہ استعمال ہے اس نے انسانی زندگی کو ڈسٹرب کیا ہے، اسے تخریب کاری کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسمیاتی آلودگی کا جو مضمون ہے یہ ہر بچے کو بھی پڑھایا جائے، ہر بڑے کو بھی پڑھایا جائے، وہ نیچر کے قریب ہوں۔ سر آپ پہلے کھلے میدانوں میں شادیاں ہوتی تھی، اب تو شادی کلب بن گئے، میرج ہالز آپ پارکیز کے ٹھیک ہے۔ پہلے ہم رات کو نا گھر بیٹھتے تھے، میں تو سچی بات بتاؤں، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں سال کے 12 مہینے کمرے میں ہی سوتا ہوں، گرمیوں میں اے سی میں اور سردیوں میں ہیٹر میں۔ ہمارے والد صاحب آج بھی حیات ہیں، وہ کھلے سینے میں سوتے ہیں، ان کو نیند بھی اسی طرح آتی ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی فزیکلی کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے نیچر سے بغاوت کی ہے سر، ہم اپنی نیچر کو توڑ کر ہم مصنوعی زندگی میں گھسیں تو اس کے اثرات ہوں گے۔ پھر بارشیں ہوں گی تو خوب ہوں گی، جب سردی ہوں گی تو خوب ہوں گی، گرمی ہوں گی تو خوب ہوگی۔ گرمیاں بڑھتی جا رہی ہے سر، اور سزال ہوں گی تو خوب ہوں۔ جو ہمارا جو ماحولیاتی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، کیا اس کی وجوہات بھی تو ہم خود ہی ہیں؟ یہ مین میڈ ہے یہ کرائسس؟ آپ سمجھتے ہیں ہم نے بہت زیادہ درخت کاٹے ہیں، آلودگی پیدا کرنے میں ہمارا کردار ہے، پلاسٹک پولوشن بھی ہم لوگوں نے خود ہی جنریٹ کی ہے، تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم خود ذمہ دار نہیں ہیں؟ یہ کوئی نیچرل تو نہیں ہے یہ؟ سر آپ ذرا تھوڑا سا نا پاکستان سے باہر نکلے، آپ کا پڑوسی ملک سعودی عرب ہے، سعودی چلیں جی، ہمارا دوست برادر ملک سعودی عرب آپ کے ساتھ دبئی ہے، دبئی، بالکل۔ پھر آپ کے چائنا ہے، ہوں یہ ملک ترقی نہیں کر گئے؟ بنگلہ دیش ترقی نہیں کر گئے کیا؟ نہیں ترقی کی، بنگلہ دیش ہم سے آگے آج۔ بات یہ ہے کہ ہم نے سعودی عرب سے کچھ نہیں سیکھا۔ آپ مکہ مدینہ جاتے ہوں گے عمرہ کرنے کے لیے، کتنی صفائی ہے سر، بالکل کتنا شاندار نظام، نماز کا نظام ہے ہوں وہاں۔ ایک وقت میں پورے سعودی عرب میں ایک اذان ہوتی ہے، پورا سعودی عرب اس وقت نماز پڑھتا ہے جو نماز کا مقررہ اوقات ہے۔ ہمارے یہاں کوئی 12:45 سے نماز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں زور کی 3 بجے تک نمازیں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ بڑی بڑی مساجد بنا دی جائیں، حکومت کے زیر انتظام ہوں جیسے سعودی عرب میں ہے، ہوں تو کیوں نہ ہم ترقی کریں گے، ہمارا وقت بچ جائے گا، سب لوگ ایک وقت میں آ کے نماز پڑھیں۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سینٹرلائز سسٹم جی ہمیں نا جی سینٹرلائز بھی کرنا ہوگا، ہمیں اڑوس پڑوس کے ممالک کو بھی دیکھنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں حرم شریف میں کھڑا تھا تو میری مسز ساتھ دی، میں نے کہا دیکھو یہ پانی کا کولر ہے جس سے ہم زمزم پی رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور کولر ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے، یہ 2 کولر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کافی دیر سوچ رہی، مجھے کہا کہ آپ بتائیں۔ میں نے کہا اس کا پانی ختم ہو تو فوراً یہ جب یہ آگے آئے گا تو اس کے پیچھے ایک اور کولر آ جائے گا، یہ اسٹینڈ بائی میں چیزیں ہیں، ایک نظام ہے۔ ہمیں لیڈر بھی ایسے تیار کرنے چاہیے، ہمیں ایسے ویژنری لیڈر ہونے جن کا زندگی کا ویژن بہت بلند ہو، تو ملک کو کئی دور۔ ہمارے پاس تو ویژن 2023 تھا، وہ ختم ہو گیا، حکومت ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی ویژن 2030 نہیں ہے، ویژن 2040 نہیں ہے۔ 2023 بھی میرے خیال میں آپ زیادہ آگے بتا رہے ہیں، میرا خیال ویژن 2023 بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں سر، ہم مقصد سے آری قوم ہے۔ میں یہ پھر یہ کہتا ہوں، میں قوم کو الزام نہیں دیتا، میں سکھانے والے، سمجھانے والے، باتیں کرنے والے لوگوں کو بائی نعرہ ڈیفالٹ آپ لگانے والے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو بائی ڈیوائن نہیں ایسا نہیں ہے سر، ہم نے کوشش نہیں کی، ہم بہتری کی طرف گئے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کچھوے اور خرگوش کی لڑائی آپ کو یاد ہو، اس کا کیا سبق ہے؟ تھوڑے 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 رینگتے رہو۔ ہم ایک لمبی چھلانگ لگا کے سو جاتے ہیں، ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہمیں رینگتے رہنا چاہیے۔ کسی اور سیانے نے کہا تھا دوڑو، دوڑ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو۔ ہم رینگتے بھی نہیں ہیں سر، ہمیں سکھایا نہیں گیا سر۔ میں تو بلکہ نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں، آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، آپ فرسٹ نہیں آتے تو آپ مایوس ہوتے ہیں، مایوس ہوتے تو آپ خودکشی کر لیتے ہیں۔ آپ کو تو جی میں تو نمبر کاٹا ہے، میں پیونوں کی منہ تو کھاؤں گا، میں تو پیو دا خاندان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ او بھائی تم زندگی میں ان نمبروں کی ریس میں ہارے ہو، مگر یہ نمبروں کی ریس تمہاری زندگی میں فاتح ہونے کے لیے یا ناکام ہونے کے لیے سند نہیں ہے۔ تمہیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانا ہے، ایک باصلاحیت انسان بنانا ہے۔ تم ایک شعبے میں ناکام ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ تم ایک اور ٹرائی کرو، ایک اور ٹرائی کرو، ٹرائی اگین کرو۔ وہی لڑکے پھر مجھے ایک لڑکا کہنے لگا یہ میرا تو دل کرتا میں مر جاؤں۔ میں کی ہوا ہے؟ میں نستر کے میرٹ پہ نہیں پورا آیا، مجھے میڈیکل کی تعلیم میں داخلہ نہیں ملا۔ تو میں نے کہا یار کیا ہو گیا؟ 3-4 نمبروں کا تو مسئلہ ہے، تم سیکنڈ اٹیمپٹ میں جاؤ۔ کہا جی دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، والدین کو۔ میں نے کہا یار تم کیوں ان کو، میں ایک اور کوشش کر رہا ہوں، تم سمجھ لو تم نے ایک داخلہ لیا، 1 سال بعد داخلہ۔ سر اس بچے نے ٹاپ کیا دوسری دفعہ، تو مجھے جہاں ملتا کہتا جی آپ اگر یہ نہ ملتے تو میں تو اب کہیں کپڑے کی دکان پہ جا کے بیٹھا ہوتا، سیکنڈ اٹیمپٹ نہ کرتا، کسی جوتے کی دکان پہ بیٹھتا، کسی گارمنٹس کی دکان پہ بیٹھتا۔ تو سر یہ آپ دیکھیں، پھر وہی مینٹور وہی ہوتا ہے، استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو صحیح سمت دیتا ہے۔ والدین کی بھی تربیت کریں آپ، اساتذہ کی بھی تربیت کریں، اور قوم کو بلحاظ
جس کو ہم کہتے ہیں نا مجموعی طور پر اس چیز کے لیے تیار کریں کہ آپ کا یہ ٹارگیٹ، آپ نے یہاں تک پہنچنا، آپ کا یہ گول ہے، آپ یہاں پر فوکس ہو جائے. یہ بہت بڑا کام ہے، انقلابی سطح پر، ہنگامی سطح پر اس نوعیت کا کرنے کا ہے کہ قوم ترقی کر سکتی ہے. میں تو مایوس آپ نہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں تعلیمی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے؟ جو ہمارا نوجوان اگر آج مایوس ہے اس تعلیمی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کی اصلاحات ہمیں بنیاد سے کام کرنا ہوگا سر. میں تو یہ پہلے عرض کر چکا. تمام اصلاحات پورے معاشرے میں آپ سب یہ سمجھتے ہیں. اچھا یہ جو ہے آپ پہلے ہم سی ٹی اسکین کریں، پوسٹ مارٹم کریں اپنا، پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچے کہ اس کا علاج کیسے ہوگا. ہم پورے مجسمہ امراض ہیں، امراض کا مجسمہ میں ایک ایک بار. جیسے ہم کہتے ہیں دکھائی بھی مجھے نہیں دے رہا صحیح طرح، سنائی بھی مجھے نہیں دے رہا، زبان پہ فالج ہوا ہے، بازو پہ بھی فالج ہے. زبان پہ تو پالش نہیں ہے، ہم بول رہے ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے نا، مجسمہ امراض اسی کو کہتے ہیں نا سر. جسم پہ فالج کا حملہ ہو گیا ہے، نہیں گردے بھی خراب ہیں، جگر بھی خراب ہے، دل کا عارضہ بھی ہے، کہتے ہیں نا بلڈ پریشر، شوگر، دل کا. تو ہم تو سارے کے سارے مریض بنے ہوئے سر. سر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو جو مایوسی کا شکار ہے کہ وہ کیسے نکلیں گے؟ یہ مایوسی ہی ہے، لوگ نشے کی طرف بھی جاتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کوئی آئس نشے کی طرف جا رہے ہیں سر. یہ دیکھیں کچھ نشے جو ہے نا یہ امیروں سے غریبوں تک آتے ہیں. امیر تو شوقیہ کرتے ہیں، غریب اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے. وہ کبھی کبھار کر لیا. یہ پیسے والے لوگوں کی عیاشی ہیں. جہاں تک آپ کے آخری سوال ہے نوجوانوں کو پیغام کا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ بچوں کو، جوانوں کو، یا جو بھی لوگ ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں، پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اس کے بعد آپ محنت کریں. اور محنت بھی اس لیول کی ہو کہ جس میں آپ مستقل محنت کریں، چند دن کی نہیں، چند ہفتوں کی نہیں، چند مہینوں کی نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ. کنسسٹنسی کے ساتھ. بہت دنیا کی سب سے اچھی عادت مستقل مزاجی ہے، ہارڈ ورک اور مستقل مزاجی. پھر اس میں یہ کہ آج کل کی نئی مہارتیں سیکھیں. یہ دنیا مہارتوں کی دنیا ہے، امکانات اور مواقع کی دنیا ہے. ہر وقت مواقع موجود ہیں، ہر وقت امکانات روشن ہیں. آپ مہارتیں سیکھ کر سب سے پہلے تعلیم حاصل کریں، محنت اور مستقل مزاجی کو اپنا شعار بنائیں. پھر اس کے بعد میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ مہارتیں سیکھیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر فوکس ہو جائیں. آپ مہارتوں کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں، مہارتیں ہمیں یہ آپ نہیں کہنا چاہیے کچھ جدید جو ہمیں مہارتیں وہی تو اے آئی کی جو مہارتیں ہیں، جتنی مہارتیں، سافٹ سکلز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ساری سیکھیں آپ. جس میں لیڈرشپ سکلز آتی ہیں، جس میں کمیونیکیشن، دنیا کی آج بھی سب سے بڑی جو سکل ہے وہ کمیونیکیشن سکل ہے. اور میں ملتان میں اس کی تربیت دیتا ہوں. میں ہر سنڈے کو ایک سیشن کرتا ہوں جس میں کمیونیکیشن سے کرتا ہوں. پھر اس میں آتی ہے لسننگ سکل، ریڈنگ سکل، رائٹنگ سکل، اسپیکنگ سکل. یہ ساری سیکھنی چاہیے سر. یہ کمیونیکیشن سکل ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کمیونیکیشن بہتر ہو جائے تو ہم کیا نام ہے دنیا میں ڈیمانڈ ہے، سب سے زیادہ ڈیمانڈ اسی شعبے کی ہے، کمیونیکیشن. کمیونیکیشن سکل کی ہے. اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ کرنی چاہیے اپنی. تو سر یہ بہت بڑا موضوع ہے. نوجوانوں کے لیے میدان کھلے ہیں، مواقع موجود ہیں، امکانات روشن ہیں. بس وہ آگے بڑھیں، فوکس ہو کر ترقی کریں، کامیابی ان کے قدم چومیں گی. یہ تھے خواجہ مظہر صدیقی صاحب، اور یہ جو بیان کر رہے تھے، نوجوانوں کے مسائل بھی بتا رہے تھے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ والدین کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. نوجوانوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، ملکی اصلاحات کی ضرورت ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.